अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। व्यूअर्स, आज का दिन बहुत ही सियासी हलचल थी, बहुत ही अहम था। आज मुज़ाकराती टीम का तीसरा इजलास हुआ जिसमें तमाम लोग बैठे, मुज़ाकराती टीम बैठी और ये मतलब सूरत हाल ऐसी थी कि जैसे अब दोनों जानिब से ना दोनों पार्टीज कुछ सीरियस नजर आ रही हैं और बार बार जो मुतालबा किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनको आप एक रिटन फॉर्म में दें। चार्टर ऑफ डिमांड को उन्होंने अब रिटन फॉर्म में दे दिया है। दो बेसिकली मुतालबात है हुकूमत के जिनके मजीद शिकें हैं, कोई 8-9 पहले मुतालबे की शिक है और फिर 8-9 शिकें दूसरी हैं। टोटल जो है वो 24 निकात पर मुश्तमिल है उनका ये मुतालबा। और मतलब इतना लंबा पढ़ने की क्या जरूरत है, कट शॉर्ट में बस स्टोरी ये है कि एक तो इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया उसकी इंक्वायरी की जाए, उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसमें जो लोग भी जिन्होंने जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो उसकी तहकीकात करें और उसमें हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के सरबराही में हो और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मौजूद हों इस जुडिशल कमीशन के अंदर जो कि तहकीकात करें। अब इस पर हुकूमत ने कहा है कि 7 दिन के अंदर हम आपको जवाब देंगे कि इस पर क्या कमीशन बनाया जाता है। लेकिन फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है जिसमें ना अपना वो एब्रप्ट जो रिएक्शन है ना वो गवर्नमेंट की जानिब से दे दिया गया है। पहले जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है जरा वो सुने, शिकवा और जवाब शिकवा। ये चक्कर शायद उस तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे कि एक और अहम मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की, अली अमीन गंडापुर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जिसमें कुछ सियासी बातें भी हुई हैं। कहा तो जा रहा है अपेरेंटली कि सिक्योरिटी की पर बातचीत की गई है और इसकी कंफर्मेशन इमरान खान ने की है। उससे पहले तक तो बैरिस्टर गौहर इसको डिनाई कर रहे थे लेकिन ट्विटर पर यह खूब हंगामा मचा हुआ था। अब वो यही है कि ये हाथी के दांत खाने की और है, दिखाने की और है। बैकडोर जो मुज़ाकरात है वो कोई और कर रहा है और इस्लामाबाद के अंदर जो दिखाने के लिए है वो मुज़ाकरात कोई और कर रही है। लेट्स सी अब क्या बनता है। अलबत्ता ये उनके मुतालबा था। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, जो मुज़ाकरात हुए हैं आज, पहले तो अब मैं चाहूंगी कि एक 2 निकात थे। अब 8 फरवरी वाला मैंडेट वाला भी पीछे चला गया और पीटीआई जिसको अचीवमेंट कह रही है वो कह रही है कि हमने इमरान खान का नाम इस पूरे जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें नहीं लिया कि उनको रिहा किया जाए ताकि उनको ये ना कहे हुकूमत जाके कि ये जी हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ फिजा कि ये जो सामने लोग नजर आ रहे हैं, ये जो इनकी आनिया जानियां आप देख रही हैं, ये जो फोटो सेशन हो रहे हैं, मुज़ाकरात, इनके पीछे अलग से एक टीम है जो संजीदगी के साथ कुछ चीजें तय कर चुकी है और कुछ आगे तय करने जा रही है। जो मीटिंग आपको नजर आई जिसपे गौहर अली खान साहब ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा, वो भी एक फेस सेविंग थी लेकिन उससे भी हटके कुछ चीजें हैं जो पहले से तय हो चुकी हैं। अब आपको इस बात की तो कंफर्मेशन हो जानी चाहिए कि पीटीआई अल्टीमेटली चाहती क्या है। पीटीआई भी अपनी स्पेस लेना चाह रही थी, खान की रिहाई से लेके बाकी सब लोगों की रिहाई तक वो स्पेस इनको देने की फेस सेविंग के साथ कोशिश की जा रही है। अब नून लीग की लीडरशिप को आगे करके इनको एंगेज किया गया है और इनकी एंगेजमेंट में नून लीग अपना दावा करती रहेगी कि जी एनआरओ इन्होंने रिटर्न मांग लिया। ये कहेंगे जी हमने कभी जिंदगी में एनआरओ नहीं मांगा, हम तो बड़े हुर्रियत पसंद है, हम तो उसूलों पे सौदे नहीं करते। ये चीजें आप सुनती रहेंगी आगे कुछ और अरसा, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ अरसे के बाद चीजें सामने आएंगी जिसकी तरफ इशारा ख्वाजा आसफ ने आज कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि पहले तो हम कोई और बातें कर रहे थे, आप पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। यानी नून लीग का जो बयानिया था पिछले दिनों से कि जी पीटीआई तरले ले रही है, मिन्नतें कर रही है, हमारे पीछे पीछे फिर रही है, उस सारे का सारा बयानिया अपनी पार्टी का उन्होंने खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया। और आज ये कह के कि जी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती, हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं। यानी पहले कहते थे पीटीआई पीछे पीछे फिर रही है, अब वो कहते हैं कि जी हम पीछे पीछे फिर रहे हैं और पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। तो ये इसका मतलब है कि पीटीआई को कहीं से कोई कॉन्फिडेंस मिला है, कहीं से कोई इशारा मिला है, कहीं से कोई सपोर्ट मिली है कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे चला गया है। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से गुफ्तगू की है, बड़ी कॉन्फिडेंट गुफ्तगू की है। आगे 20 जनवरी आ रहा है, हालात मुल्क के आपके सामने हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बड़ा मतवाजन स्टेटमेंट दे चुके हैं, नून लीग के लोगों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजों को आप सामने रख के अगर देखें तो नजर ये आ रहा है कि पीटीआई को एक स्पेस मिल रही है और नून लीग उस वजह से पैनिक भी है, परेशान भी है। और राना सनाउल्लाह साहब तो कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि जी मैं तो मेंटली प्रिपेयर हूँ, जेल में जाने को भी तैयार हूँ और मुझे पता है कि जी आगे क्या हो सकता है, फलाना क्या। जुवेल लतीफ साहब भी इस तरह की मक्की बातें कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर से सहूलतकारी जारी है वगैरह वगैरह। तो
اندر سے آئس بریک ہو چکی ہے. اب جی آئس بریکنگ مومنٹ آ چکے ہیں. لیٹس سی اب یہ آئس بریکنگ ریالٹی میں کتنے گل کھلاتی ہے. رانا صاحب آج تو آپ ہی کا دن تھا, مطلب آپ کے جیسے جو ہم خیال لوگ ہیں انہی کا دن تھا. آج تو ون ون سچویشن تھی پی ٹی آئی کے لیے. یہ چھکے, یہ چارٹ آؤٹ آف ڈیمانڈ بھی لا کے رکھ دیا. ادھر آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا میں کو ایمانداری کی بات ہے, میں کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں, ہم خیال میں اصولوں کے اور پاکستان کی حقیقی جمہوریت کے ساتھ تو یہی ہم خیال. اگر یہ کہ کہیں جا کے پی ٹی آئی اگر اس طرح کا کرے گی تو میں اس کے خلاف بھی ہوں گا. اور میں نے ماضی میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے اور پی ٹی آئی کی پالیسیوں پہ سب سے زیادہ تنقید کی ہوئی ہے. اچھا یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہی نا کہ میں نے مسیح ہی لے جاؤ, شکر کریں پنجابی میں ایک ایڈیا میں کہتے ہیں میں نے مسیح چکا لو, ٹھیک ہے انہوں نے یہ نہیں کہا. لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ سچ صرف مسجد میں بولتے ہیں, اس کے علاوہ جو بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ آج انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو سچ بولوں گا, نہیں تو نہیں بولوں گا. اللہ کرے کہ وہ ویسے مسجد میں جائیں تو میں ان سے پوچھ لوں کہ جو آپ 2 دفعہ ہارے تھے اور آپ نے منتیں کر کے پھر کیا نام جیتے تھے, تو اس کا راز بھی مسجد میں ذرا سچ بول کے بتا دیں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو ذوالفقار راحت کہہ رہا ہے نا کہ وہ نون لیگ پینک کیوں ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں پینک کیوں ہے. یہ نا زلم خلیل زاد کا ایک ٹویٹ ہے میرے سامنے, اور یہ 16 جنوری کو کیا گیا ہے. آج 17 ہے میرا خیال ہے, آج بھی 16 ہے, آج بھی 16 ہے, آج 16 ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آج ہوا ہوا ٹویٹ ہے. 17 کل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ شہباز حکومت ٹرمپ حکومت کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتی ہے, اب ذرا سنیے گا, تو 3 اقدام کرے. ایک پی ٹی آئی سے معاہدہ کرے, دوسرا عمران خان کو جو جھوٹے مقدمات میں جیل میں ہیں ان کو رہا کرے, ٹھیک ہے, اور بڑی امپورٹنٹ جملہ جو ہے وہ کہ اور یہ اقدامات 20 جنوری تک مکمل کریں. اور 20 جنوری میں دن کتنے رہ گئے, اب یہ پروگرام ختم ہوتے ہوتے 36 گھنٹے 72 گھنٹے رہ جائیں گے. اور اگر زلم خلیل زاد یہ اتنی وارننگ دے رہے ہیں کہ جی یہ تک کریں, تو یہ پینک آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا پینک ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بات خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں یا ذوالفقار راحت کہہ رہے ہیں نا, یہ دونوں میں نے دیکھا ہم عموماً ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے, تو یہ تو سب کو پتہ ہے بھائی ان کے پاس ہے کیا جو یہ کسی کو دیں گے, ٹھیک ہے نا. جن کے پاس ہے ان سے بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے. عمران خان کا آپ دیکھیں کہ وہ کتنا شارپ مائنڈڈ آدمی ہے کہ اس نے ایک چیز جو چھپائی بھی تھی, بیرسٹر گوہر انکار کر رہے تھے, عمران خان نے آج جیل میں وہ پنڈورا باکس کھول کے نا, آپ یہ سمجھ لیں ایک طرح سے ریچرڈ گرنیڈ آ گیا, نیچے سے یہ شرلیاں چلنی شروع ہو گئیں. تو نون لیگ کے پیر زمین پہ اب نہیں رہے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو, یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان باہر چلا جائے گا یا اس کی کوئی ایسا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کل اسے سزا بھی ہو جائے, جیسے کہ جسٹس واؤڈا فیصلہ دے چکے ہوئے, ٹھیک ہے نا, ان کی عدالت. لیکن اس کے باوجود ایک بات ذہن میں رکھیے کہ معاملات پلٹ چکے ہیں, گیم پلٹ گئی ہے. اور اب مجھے ایسا اور یہ بہت بہتر ہے پاکستان کے, اللہ کرے کہ پاکستان اور ان کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کو معاملہ طے ہو جائے یار, پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. راحت صاحب گیم پلٹ چکی ہے اور کوئی معاملات کو مذاکرات طے ہو جائیں. ویسے تو جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ صرف سیکیورٹی پر بات چیت کی گئی ہے جو بیرسٹر گوہر سے عالی امین گنڈا پور سے ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی سیاسی بات چیت ہوئی ہے. یہ جو عسکری ذرائع ہیں ان سے یہ خبر ہے, وہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کیا, مذاکرات جہاں ہو رہے ہیں مذاکرات وہیں ہوں گے. اچھا چاہے مذاکرات ادھر ہو رہے ہیں یا چاہے مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں, کوئی رزلٹ نظر آئے گا؟ فضا, پاکستان کے حالات کو بلکہ پوری دنیا کے حالات کو امریکی صدارتی الیکشن کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی. میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ اور اس کی ٹیم یہ بڑے گینگسٹر ٹائپ لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ بڑی تھروٹل کے ساتھ ایسی نہ باتیں کریں راحت صاحب, ابھی تو وہ آئے نہیں ہے, پاکستان کے حالات آپ ہی خراب کرا دیں گے. پوری دنیا کو وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. جرمنی کے ساتھ انہوں نے کیا بات کی, کینیڈا کے ساتھ کیا کی, میکسیکو کو انہوں نے کہا کہ چھڈو ساڑھے نال ہی آ کے مل جو, بس کر دو, تماشا تسی بہت کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ اسرائیل کو انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے, کہ ایلچی بھیجا, انہوں نے کہا کہ 20 نومبر سے پہلے یہ معاہدہ چاہیے, اگر معاہدہ نہ ہوا تو مشرق وسطیٰ کے اندر
مشرق کے وسطی کے اندر 20 جنوری سے پہلے اگر امن معاہدہ نہ ہوا تو یہاں پہ آگ اور خون کا کھیل ہوگا. یہ میسج تھا ٹرمپ کا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ معاہدہ ہو چکا ہے. اسی طرح پاکستان کو جس طرح زلمے خلیل نے جو بات کی ہے, اس کو آپ ہوا میں بات نہ لیں. یہ بھی ایک طرح سے ڈکٹیشن ہے اور یہ بھی ایک طرح سے میسج ہے, اور ایک ایسے حالات میں میسج ہے کہ جب افغانستان آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, انڈیا اپنا بارڈر کا محاذ گرم کر رہا ہے, کشمیر پہ وہ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے, انڈین آرمی چیف باتیں کر چکا, انڈین اور بہت سارے آفس بیرر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں نیگیٹو کر چکے. پاکستان کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایسے حالات کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور 20 جنوری آ رہا ہے, اور ٹرمپ اس دفعہ بڑے عجیب و غریب موڈ کے اندر ہے. اور میں اس پاکستان کے جو حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, میں اس کو یقینی طور پہ اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ٹاپ لیول پہ پاکستان کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر ہونا چاہیے. اور پاکستان کا جس طرح آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ریئلائزیشن ہے ٹاپ لیول پہ کہ جو پاکستان کے اندر حدت اور شدت ہے اس کو کم کیا جائے, معیشت کو لے کے آگے بڑھا جائے, جو عالمی حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اور آرمی چیف اس میں ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی ریئلائزیشن یہ ہے جو رانا صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ ٹاپ لیول پہ یہ بھی احساس ہے کہ کچھ لوگ شاید بہت زیادہ بیگیج کیری کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ گالیاں بھی پڑ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی آنے والے دنوں میں صاف بندی ہوگی. آپ کو راجہ سکندر صاحب کے بارے میں بھی کوئی خبر آئے گی, آپ کو کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی خبر آئے گی. جو فیلڈنگ پہلے سے ہم دیکھ رہے تھے 2029 کی باتیں ہو رہی تھی یا باقی باتیں ہو رہی تھی, اس میں کافی تبدیلی بہت سی باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ 2026 جو ہے وہ 25 الیکشن ایئر ہے. پھر اس میں آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے, معاملات کہاں چلیں گے, یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں. رانا صاحب کوئکلی, اب یہ جو آپ لوگ بات, ویسے تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ مذاکراتی ٹیم تھی, ایجنڈا یہ تھا کہ انہوں نے مذاکرات پر بات کرنی ہے. اس کے بعد اعلامیہ میں یہ آیا ہے جی جو غزہ والے معاملے پہ, اس پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کردار پہ روشنی ڈالی گئی ہے. دونوں پارٹیز نے کہا ہے, حکومتی اور مذاکراتی اپوزیشن کی جانب سے. اسحاق ڈار نے پوری بریفنگ دی ہے. اس میں یہ کہاں غزہ, اسرائیل, یہ سب کچھ آ گیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. یہ کیا ایشو تھا؟ آپ تو جدید دور کی خاتون ہے نا. ہم جب کبھی بچے تھے تو ہم سبزی لینے جاتے تھے نا, تو سبزی کے ساتھ وہ جاتے جاتے تھوڑا سا دھنیا, 2-3 ہری مرچی, 1 آدھا ٹماٹر ڈال دیتا تھا. اچھا, یہ وہ ہے. یہ تو ظاہر ہے وہ پیکیج ہے نا پورا. اب آپ نے ایک چیز کو پورا تو کرنا ہے, لیکن آج آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی ذرا سی فرسٹریشن دیکھیں, جو فرسٹریشن ہے نا ان کے صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہوئے ہوئے. ادروائز اگر آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو جو باتیں ٹیبل پہ ہمارے درمیان ہو رہی ہیں اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا مطلب کریں, لیکن اس پہ تنقید کرنا کہ جی ان کے پاس ڈیٹا کوئی نہیں, بندے کا نام کوئی نہیں, یہ کوئی نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ ایک ڈرون ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو مذاکرات پہ پھینکنے کی کوشش کی ہے. نہیں, اب اس کے جواب میں حامد رضا صاحب نے دے دیا نا. نہیں وہ ٹھیک ہے نا, نہیں انہوں نے بڑے سافٹ جواب دیا کہ بھئی ہم اپنے جو بھی ہمارے پاس ہے ہم وہ کمیشن کو دیں گے. کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں وہ پیپرز, ان کے شناختی کارڈ نمبر, ان کا سب کچھ انہوں نے لا کے ٹیبل پہ رکھا. کچھ اور چیز میں کہہ رہا ہوں, جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے نا کہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے, آگے سے جواب میں وہ بھی کچھ سخت سی اس طرح کی باتیں کرتے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے لیکن ہم کمیشن میں دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج عرفان صدیقی صاحب نے قدر تحمل کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے بڑی, جسے کہنا چاہیے ایک پولیٹیشین کو, ایک مدبر آدمی کو جیسے ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں دیا ہے, انہوں نے 7 دن کا الٹیمیٹم دیا, ہم نے کہا جی 7 ورکنگ ڈے گنو اور یوں ہوگا اور ہم اس کا جواب دیں گے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اس طرح کریں. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج اس طرح کیا, پھر عطا تارڑ صاحب آ گئے جس طرح انہوں نے کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ذرا پریشان ہے. ایک تو یہ جو میں نے ابھی آپ سے ٹویٹ کیا, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ ذرا ملاقات سے تو نہیں پریشان, میں عرض کر رہا ہوں وہ کہ جو ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے نا, ٹرمپ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امریکن الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور ان مسلمانوں نے جب ٹرمپ کو ووٹ دیا, بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا, اس لیے نہیں دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا قاتل ہے وہ. تو ٹرمپ سے جب ووٹ دیا گیا تو یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ 2 مسئلے, غزہ کا اور ایک عمران خان کے لیے کچھ کریں گے. تو یہ جو 20
کو ادھر تو ہو گیا, اور یہ جو 20 کا زلمے کہہ رہے ہیں اس کو ذرا سیریس لیں کہ جو زلمے ان کا مشیر ہے جو کہہ رہا ہے, اور ایویں نہیں کہہ رہا, ہوا میں تلوار نہیں چلا رہا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اب ہمیں حکومت کو اور ہمارے ذمہ داروں کو جو انٹرنیشنل گلوبل ایک سین چینج ہو رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. اور ہماری کو پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ تھوڑی ہے کہ کوئی خاندانی دشمنی ہے. اگر کہیں کوئی خرابی ہے, کوئی گڑبڑ ہے, میں تو عمران خان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی وہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حقیقت ہے, آپ تھوڑا سا اگر ان کے لیے ایک اچھا گڈ ول جیسچر دے دیں تو کیا برائی ہے. ایک بات, اگر وہ حقیقت ہے اور گڈ ول جیسچر دے دیں اور جا کے بیرسٹر گوہر مل آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب یہی شہباز شریف یا کوئی اور جا کے ملتا ہے تو پھر کہتے ہیں بوٹ پالش اور چیری بلاسم اور ڈگی میں بند, یہ کیا لاجک ہے؟ بیرسٹر گوہر ڈگی میں بند ہو کے نہیں گئے, وہ سب کے سامنے ملے, سب کے سامنے بات کی. انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا. یہی تو عمران خان کی شارپنیس ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, سمارٹنیس کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز جس کو گوہر انکار کر رہے تھے, عمران خان کے ایک جملے نے پورے پاکستان میں قیامت مچا دی کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے. اب وہ ملاقات دفاعی نوعیت کی ہوئی ہے, سیاسی نوعیت کی ہوئی ہے, اس میں ایسا پٹاخہ پھوڑا ہے کہ بس اب سارے اس کے پیچھے چل گئے. گوہر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ کہتے ہیں کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس چیز کو عمران خان کنفرم کرتے ہیں. مطلب انہوں نے یہ کہہ کے کنفرم کیا ہے, اپنی ملاقات کو انہوں نے کنفرم نہیں کیا. خیر سیکیورٹی پر ان کی بات ہوئی ہے بقول عسکری ذرائع کہ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے بتانا ہے کہ سیکیورٹی کیسے ٹھیک کرنی ہے, کیونکہ اب یہ ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پہ آ گیا. مجھے جانا ہے بریک پر, سٹے ود اس. لے جی, مذاکرات میں جو تیسرا دور تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. 16 جنوری کی تاریخ اس وجہ سے اہم تھی کیونکہ اس میں آج آرڈر آف ڈیمانڈز پی ٹی آئی نے پیش کرنی تھی, لیکن کل کا دن بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ 3 مرتبہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اس کو ڈیلے کیا گیا. اس کا فیصلہ, ملزم عمران خان حاضر ہو, صدائیں لگائی گئی, ملزم صاحب پیش نہیں ہوئے, نہ ان کی اہلیہ پیش ہوئی, نہ ان کے کوئی وکلا پیش ہوئے. جج صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے کہا فیصلہ میں نے محفوظ کر لیا, میں اس کو سناؤں گا 17 جنوری کو. کیا 17 جنوری کو بھی یہی ایپیسوڈ ہوگی؟ کیونکہ اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں نا پی ٹی آئی کی جانب سے, اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ایک شق میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ہم نے عدالتوں سے ریلیف دلانا ہے سیاسی قیدیوں کو انکلوڈنگ عمران خان, تو اس میں حکومت فریق نہ بنے, حکومت کوئی اپنے ریسورسز یا اپنے انفلوئنس کو استعمال نہ کرے, اور ہم ایک عدالتی کاروائی اور ایک عدالتی کاروائی کے تحت ان سب کو ریلیف کروا لیں. تو راحت صاحب, جو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ کتنا اہم ہے, اور عمران خان کی بہن جو گفتگو کر رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو پہلے وہ سنا دیتے ہیں. کورٹ میں سے نکل کر باہر آ جائے اور ان کو سزا ہو جائے, یہ ان کی بہن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہیں. راحت صاحب دیکھیں جی, یہ بات دنیا کا بہت عجیب و غریب قیدی ہے جو سزا کروانا بھی چاہتا ہے اور فوجی عدالت سے ایکزیکیوشن بھی چاہ رہا ہے, کال کوٹڑی کی طرف بھی سارا دن نظر کر کے دیکھتا رہتا ہے اور پھانسی گارڈ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. تو یہ ہے تو وہ چیزیں کہ جو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی, اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈرو اس شخص سے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ کہا تھا. لیکن القادر یونیورسٹی والا جو معاملہ ہے یہ بڑا منحوس ثابت ہوا ہے کہ اس میں بشرا بی بی کو بھی رگڑا لگ گیا, عمران خان کو بھی لگ گیا, زلفی بخاری بیچارہ ملک سے باہر دھکے کھا رہا ہے, شہزاد اکبر ملک سے باہر دھکے کھا رہا ہے, ملک ریاض ملک سے باہر دھکے کھا رہا ہے, اور اس نے رگڑے نکال دیے. وہ تو پوری پی ٹی آئی کی کیمپنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے دور ہے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دبئی کے اندر بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کر دیا, لیکن بہرحال ملک سے تو دور ہے اور ایک کرائسس سے. اچھا, اس پہ فضا نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کیس کی. ایک تو یہ اب چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو حسین نواز کی جو پراپرٹی تھی ملک ریاض کے بیٹے نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں خریدی. یہ الگ سے پی ٹی آئی اس پہ ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہی ہے, اور یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ 9 ارب کی پراپرٹی کو 18 ارب میں کیسے خریدا گیا. اچھا, دوسری بات, $500 ملین کا یہ معاملہ تھا جس میں جب این سی اے نے وہاں پہ پکڑا, نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی, اس نے گورنمنٹ پاکستان سے جب رابطہ کیا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں, یہ ثابت نہیں ہوتے, یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں, یہ پاکستان کی اسٹیٹ اور ریاست کے پیسے ہیں. اور اس میں علی ریاض نے وہاں پہ ملی بھگت کر کے, جہاں پہ عمران خان گورنمنٹ کی ملی بھگت شروع ہوتی ہے, ان کو بتا کے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دی گئی جس میں کہا گیا
کہ جی آپ 190 ملین پاکستان کو دے دیں اور 310 ملین دوبارہ پھر وہاں پہ وہ مل گیا ملک ریاض کو اور اس کی فیملی کو، اور وہ 190 ملین جو ہے وہ سیدھا آ کے سپریم کورٹ میں جب وہاں پہ کہا گیا ریاست پاکستان کو کہ جی آپ اکاؤنٹ دیں، یہ پیسے آپ کو بھیجنے ہیں، اور یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے آپشن دی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر کیس آپ لڑیں تو $500 ملین پورا ملے گا، اگر آپ کیس نہیں لڑنا چاہتے تو 190 ملین آپ لے لیں فوری طور پہ اور اپنا اکاؤنٹ دیں اور اس میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب اکاؤنٹ دیا گیا سپریم کورٹ کا جہاں پہ 460 ارب روپے کا ڈیفالٹر تھا آلریڈی ملک ریاض بحریہ کراچی کے معاملے میں، تو وہ سیدھے پیسے وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے۔ باقی چیزیں ساری آپ روز ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو کام ہوا جس طرح سے ہوا، اب کل 11:30 بجے عدالتی عملے نے وکلا کو آگاہ کر دیا ہے کہ کل یہ فیصلہ ہر صورت میں ہوگا۔ اب منیا اپنی ایک پوری طرح سے پیشینگوئی کر چکی ہے اور کوئی 10 سال کو 15 سال کو 12 سال سزا سنا بھی چکے ہیں، اور پورا ٹویٹر پچھلے ایک ہفتے سے اسی سزا سے بھرا ہوا ہے۔ اب دوبارہ سے یہ بحث اب لیٹس سی کہ کیا سزا ہوتی ہے کیا نہیں، لیکن ملک ریاض صاحب جو کہ دبئی میں موجود ہے اور ان کو بھی وہی بیماری ہو چکی ہے جو کہ چودھری شجاعت صاحب کو، وہ کہتے ہیں میرا بس نہیں چلتا، میں واپس آؤں پاکستان اور میں سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دوں۔ کسی نجی فلم میں انہوں نے یہ کہا بھی اپنے دوستوں کو کہ ریالٹی کیا ہے، کون کس طرح مجھے کیا رابطے میں رہا اور کیا سب کچھ۔ خیر ان کی تو آڈیو لیکس بھی آئی تھی ان کی اور ان کی بیٹی کی فرح گوگی کے معاملے پہ، خیر دیٹس اندر ڈیبیٹ۔ لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس، رانا صاحب کیا نظر آ رہا ہے کل فیصلہ عمران خان کے لیے مشکل ہوگا یا؟ کہ بات سنیں، عمران خان کو 10 سال قید ہو جائے، 20 سال قید ہو جائے، 100 سال قید ہو جائے، 200 سال قید ہو جائے، وہ میٹر ہی نہیں کر رہی ہے۔ اس سزا کو کس نے ماننا ہے؟ جو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں دے دو مجھے، کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز، کب میں نے یہ کہا تھا سزائیں مجھے نہ دو؟ وہ تو کہہ رہے کہ مجھے سزائیں دے دو بھائی، اس کی بہن کہہ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عجیب خاندان سامنے آیا ہے، لوگ سزاؤں کے ڈر سے پیروں میں گر جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، راتوں کو رونے لگتے ہیں۔ آن ریکارڈ ہے کہ بہت سارے بڑے خاندان کے لوگ رات کو روتے تھے اونچی اونچی آواز میں، تصویریں تک آئی۔ یہ عجیب لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھانسی گھاٹ ہے، ٹھیک ہے نا، میں زیادہ زیادہ وہاں جاؤں گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو جو اس سطح پہ لوگ چلے جاتے ہیں انہیں یہ سزائیں میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ سکرات زہر پیالہ پی لیتا تو کیا وہ تاریخ میں مر جاتا ہے؟ منصور بالحلاج کی کھال اتار لی جاتی ہے تو کیا تاریخ میں مر جاتا ہے؟ نہیں مرتے لوگ۔ اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جسمانی طور پہ مار سکتے ہیں، ہم ان کی روح کو اور ان کے فلسفے کو نہیں مار سکتے، فیئر انف، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کل فیصلہ آ رہا ہے، ویسے تو میں 3 رکنی بینچ ہمارا جو ہے فیصل واؤڈا صاحب جسٹس اور جسٹس خواجہ صاحب اور جسٹس چودھری صاحب وہ دے چکے ہیں فیصلے۔ آپ کو ججز کا نوٹس آ جانا ہے؟ نہیں میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں نوٹس، میں ان کی شان میں تو میں بھائی جھک کے سلام کر رہا ہوں، کیونکہ غریب آدمی کے اوپر ہی سارا کچھ آنا ہوتا ہے۔ فیصل واؤڈا تو کہے کہ میں کیا میں فٹ بال بنا کے ٹھڈے ماروں گا تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کہہ سکتے بھائی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم فارمولا مان لیں نا کہ جیسے کل جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ نہ عمران خان آئے اور نہ وہ آئیں بشرا، تو اب یہ تو یہ 3 ملزم اور بھی نہیں ہیں جو آئیں گے، نہ زلفی بخاری آ سکتے ہیں، نہ شہزاد اکبر آ سکتے ہیں، نہ ملک ریاض آ سکتے ہیں۔ اگر وہ فارمولا مان لیں کہ یہ ملزم نہیں تھے اس لیے ہم نے فیصلہ نہیں سنایا، تو 3 کتوں لے آؤ گے تسی؟ یہ تو نہیں آئیں گے۔ اچھا، اور ایک اور بات سن لیں، ملک ریاض کو اس سارے کیس کے اندر اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، چاہے عمران کو سزا ہو جائے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ زمین پہ موجود ہے چیز، 1 روپے کا اس نے اپنے پہ نہیں خرچہ، 1 روپیہ اپنے جیب میں نہیں ڈالا اس نے، سپریم کورٹ میں پیسے موجود ہیں، زمین نیچے موجود ہے، اس کا کوئی نہیں۔ لیکن اگر ان سے نوازی صاحب کے صاحبزادے سے وہ جگہ ڈبل قیمت پہ خریدی گئی، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پیسے پاکستان آئے، ملک ریاض صاحب نے وہ پیسے وہاں ہی رہنے دیے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے پاس پیسے کیسے روکے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف عمران خان کو اس طرح سزا دینی ہے تو دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان جتنا ذوالفقار راحت جانتا ہے، تھوڑا سا میں بھی انہیں جانتا ہوں، وہ اب ایک اس جگہ کی پلاننگ کر رہا ہے جس میں وہ کتابوں میں لکھا جائے گا ہیرو کے طور پہ، اور اس نے 1 صدی نہیں جینا، اسے کئی صدی کتابوں میں جینا ہے۔
تو وہ اس کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی, یہ اس کے قد بڑھاتے ہیں. جب یہ اس کو سزا دیتے ہیں, جب اسے جعلی کیس میں سزا دیتے ہیں, تو عمران خان کا قد بڑھاتے ہیں یہ, اور کچھ نہیں کرتے. اگر یہ فیئر ٹرائل کر کے کسی ایک آدھے کیس میں اس کو کرتے نا, 200-250 مقدمے نہ بناتے, تو عام آدمی کو یقین آ جاتا. اور اتنے تو گرمیوں کے اندر غریب بچے کے پنسی پھوڑے نہیں نکلتے جتنے آپ نے اس پہ مقدمے بنا دیے. منٹ بعد مقدمہ بن جاتا سیدھا ہوا. تو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی خود کھو دی. اب موقع ہے اپنی کریڈیبلٹی بنائے, عمران خان کے ساتھ فیئر ٹرائل کریں, اگر اس نے کچھ کیا تو لیں, لیکن پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کو یہ تاثر مت دیں کہ پاکستان میں انصاف جو ہے طاقتور کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے, قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا. اس پاکستان نے اب رہنا ہے اور تابد رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو اس کی بنیادوں کو جھوٹے کمزور فیصلوں سے کمزور نہ کریں, اس کی مضبوط کریں. ایک ہم آنے والے اپنے بچوں کو کوئی روشن مثال دے کے جائیں. ہم نے اپنی غلطیوں سے, اپنی کوتاہیوں سے آدھا ملک گوا دیا. اس ملک کی تو حفاظت کر لیں. اس ملک کے اندر نارمز جو ہیں, اس ملک کے اندر آئین قانون ساری چیزوں کو ہم نے نہیں مضبوط کرنا تو اور کس نے کرنا ہے. ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اگر ہم بھی خاموش رہ جائیں گے اور کچھ خوفوں کے ڈر سے اور کچھ مفادات کے ڈر سے, تو پھر تاریخ لکھے گی کہ آج اس دور کا دانشور بھی جو تھا وہ بھی بکاؤ مال تھا. دانشور بھی بکاؤ مال تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی جب یہ ایک کیس کھلے گا اور جو ریئل کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے گا, جس میں اب ایک پی ٹی آئی نیریٹو جیسے راحت صاحب کہہ رہے تھے بنا رہی ہے کہ بھئی حسین نواز کی پراپرٹی کیوں ڈبل ٹرپل ایکسپینسو ملک ریاض نے کیوں خریدی, پھر وہ اگر شامل ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں, اور پھر مطلب اس کیس کا رخ کیا ہوگا, اور صرف ایک ہی بندے کو سزا سنا دینا کیا فیئر انف ہوگا؟ تو صبح پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا بنتا ہے. ابھی مجھے جانا بریک پر, اسٹے ود اس. پاکستان کی اکانومی سچویشن ایسی ہے کہ جتنے مرضی دعوے کر لیے جائیں, جتنی مرضی باتیں کر لی جائیں, کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اندر تک کہا جا رہا ہے کہ وہ اونچائی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے, بٹ ریالٹی یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ابھی بھی ذریعہ معاش کو کمانے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں, اور یہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے ذریعے ایک بار پھر سے تارکین وطن جا رہے تھے اللیگلی اسپین کے اندر, اور اس کے بعد کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے. 50 افراد کی ابھی تک ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے, جن میں سے 44 پاکستانی ہیں, اور زیادہ تر کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. صدر پاکستان نے بھی اس پر اظہار افسوس کیا ہے, وزیر اعظم نے بھی کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے اسمگلرز کو نہیں چھوڑیں گے اور گرینڈ آپریشن کیا جائے گا. ذوالفقار راحت صاحب, یہ کوئی پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا ہے نا کہ ذریعہ معاش کمانے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں لوگ, اور اس کے بعد یہ حادثے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ انسانی سمگلرز کو کسی طور پر نہیں چھوڑا جائے گا. یہ مافیا کام تو کر رہا ہے. دیکھیں فضا, یہ سارے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں, اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے بچے ایسے ہیں جو ایم این ایس ایم پی ایس کے بیٹے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو منسٹرز کے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو بڑی ٹاپ لیڈرشپ کے بچے ہیں. یہ سارے غریبوں کے بچے ہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا 2024 میں 10,457 لوگ صرف اسپین جانے کی کوشش میں ہلاک ہو گئے ہیں. 10,457 لوگ. یومیہ 30 لوگ بنتے ہیں, 30 لوگ روزانہ. اور اب 50 کا فگر آج آپ دے رہی ہیں. یونان کے قریب جو پہلے کشتی وہاں پہ الٹی تھی, 39 لوگ اس میں غائب ہو گئے تھے, 5 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ایلیٹ کلاس کی فیملی کا کوئی بچہ ہے؟ یہ سارے وہ غریب بچے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہاں پہ ان کے لیے روزی روٹی, ان کے لیے رہنا تنگ کر دیا ہے, ان بیچاروں کے لیے زندگی آپ نے مشکل بنا دی ہے, ان کے فیوچر کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. نہ وہ بیچارے یہاں پہ روزگار کما سکتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں. یہ جو سٹیٹسٹک میں دیکھ رہا تھا, واکنگ بارڈرز کی یہ رپورٹ ہے, پوری دنیا اس پہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کسی ملک کا ایک شہری ہلاک ہو جائے اس طرح, وہاں پہ گورنمنٹ ہل جاتی ہے. یہ 30 لوگ یومیہ مر رہے ہیں, اور یہاں پہ کہا جاتا ہے, ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں, ایف آئی اے کو ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم نے ایئرپورٹ پہ سختی کر دی ہے, ہم نے فلانا کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں سے فیوچر کی ہوپ چھین لیں گے, جب نوجوانوں سے مستقبل میں آگے بڑھنے کا راستہ بند کر دیں گے, جب نوجوانوں کو آپ سکلڈ کر کے یہاں پہ مواقع نہیں دیں گے, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی,
تو پھر برین ڈرین ہوگا. جو بیچارے بہتر حالت میں ہیں وہ بہتر طریقے سے ملک چھوڑ جاتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اس طرح ڈنکیاں لگا کے اس طرح کشتیوں کے اوپر انسانی سمگلوں کے ہاتھوں وہ بیچارے سارے کے سارے خاندان ان کے مر جاتے ہیں. اور وہاں پہ یا اغوا کر کے انسانی سمگلر وہاں پہ رکھ لیتے ہیں یا بیچارے وہاں پہ بارڈر پار کرنے کے چکر میں مارے جاتے ہیں, یا انسانی سمگلروں کے پاس ابھی تک مغوی ہیں اور باقی لوگ جو بچ جاتے ہیں وہ اس طرح سمندر کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج بھی کہا گیا جی ایف آئی اے کتنے افسران کو نوٹس دے دیا گیا. ایف آئی اے تو سارا کا سارا ساتھ ملا ہوا ہے, ساری ایجنسی ساتھ ملی. سوال یہ ہے کہ پاکستان سے یہ لوگ نکل کیسے جاتے ہیں, یہ نکل کیسے سکتے ہیں اگر پاکستان کے ادارے, پاکستان کی ایجنسیز سپورٹ نہ کریں, ایف آئی اے کی مدد حاصل نہ ہو. یہ پاکستان کے اندر انسانی سمگلر ہیں, یہاں سے فون کر کر کے وہاں پہ ہدایات دے رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ پورا آپ جیلم چلے جائیں, آپ منڈی بہاولدین چلے جائیں, آپ گجرانوالہ چلے جائیں, یہ پورا ریجن جو ہے یہ ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے. اور وہاں پہ لوگوں کی بیچاروں کی پوری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں. جس خاندان کے 2-3 بچے مر جاتے ہیں آپ ان کے والدین سے جا کے پوچھیں, ایک تو سارا جمع پونجی بیچ کے, وہ مویشی بیچ کے, گھر بیچ کے, بالیاں ماں باپ کے زیور بیچ کے وہ بچوں کو بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں پہ مر جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں اور کسی کے جوں تک نہیں رنگتی. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ رہے ہیں, یہاں پہ احتجاج کے ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی آپ جب یہیں پر راستے روکیں گے, ریئل کلپریٹس جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بھی تو یہیں پر چھپی ہوئی ہیں نا, تو ان کو ایک کو پکڑ کے آپ اندر ڈال دیں رانا صاحب اور اس کو آپ دیں ہاں کوئی تگڑی سزا, تو کتنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اس قسم کے جعلی ایجنٹس جو ہیں وہ 25 لاکھ 30 لاکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جان بھی چلی جاتی ہے. جعلی ایجنٹس کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ. دیکھیں جب جعلی حکمران بیٹھے ہوتے ہیں نا, جن کے روٹس عوام میں نہیں ہوتے اور جن کو عوام کی دکھ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا, وہاں پہ پھر اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں. جب آپ کا کوئی بچہ مرے گا نا کسی دن, طاقتور کا, کسی حکمران کا, جب ان کے پیروں کے نیچے آگ لگے گی نا پھر انہیں اس تکلیف کا اندازہ ہوگا. انہیں ابھی اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہے جو ایک ماں کے خواب ختم ہو گئے, ایک باپ کا بازو کٹ گیا, ایک بہن کا ڈولی کو اٹھانے والا کندھا ختم ہو گیا, ایک بھائی کا ساتھ کھڑے ہونے والا بھائی ختم ہو گیا. ان کے لیے کیا ہے, یہ رٹو توتے, وہ 2 جملے انہیں آتے ہیں, ہم تحقیقات کریں گے, ہم یوں کر دیں گے. شرم سے ڈوب مرو. تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری بھوک پیاسی مر جائے گی تو میں ذمہ دار ہوں. اور تمہارے دور میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ہزاروں, کئی لاکھ لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے اور تم اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہو یہ جا رہے ہیں تو جانے دو. اس نے انوار اللہ نے کہا تھا کہ یہ جا رہے ہیں چھوڑ کے تو جانے دو, بیکاز تم سمجھتے ہو کہ ہم اس دھرتی کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس ملک کے اوپر, میرے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے. وہ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے, وہ پیدا ہی اس طرح ڈنکیاں لگاتے ہوئے دریاؤں سمندروں میں ڈوبنے کے لیے ہوئے. میں تو جھولی پھیلا کے بددعا دے رہا ہوں, اللہ کرے کہ یہ آگ ان کے گھر جائے, اللہ کرے ان کے بچے مرے, اللہ کرے ان کے گھر بھوک جائے. انہیں پتہ چلے کہ کسی گھر کے اندر جب چراغ پوچھتا ہے تو کیا اندھیرا پھیلتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. حقیقت بات ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, لیکن بددعا نہ ہی دیں. میں دوں گا بددعا, میں ان لوگوں کو بددعا دوں گا جن کی وجہ سے. اور آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, جو معاشی دہشت گردی سے لوگ مر رہے ہیں اس کا کون حساب دے گا؟ تمہارے بچے خربوں پتی ہو رہے, تم کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے بچوں کو پاس جینے کا حق نہیں ہے, وہ اپنی موت کا سامان اپنے جو ڈنکی مار رہا تھا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں, وہ کہتا ہے ادھر دس سائڈ اور ادھر دس سائڈ, ٹھیک ہے نا, اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. میرا کزن ہے, وہ اٹلی گیا تھا ڈنکی مارنے, وہ جو بتا رہا تھا میرے خوف سے میرے ٹانگے 140 کی سپیڈ سے ٹرین چل رہی تھی, اور اس نے کہا کہ میں نے اٹلی کے بارڈر پہ چھلانگ مارنی تھی اور میں نے چھلانگ ماری اور وہ گھٹنے پتہ نہیں کیا کیا. میں نے کہا تو مر سکتا تھا, کہتا مر سکتا تھا, ہیڈ نو چوائس. تم لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں چھوڑے یار. لیکن جو ایجنٹس کو پکڑتے نہیں ہیں, جو ایجنٹس کو, ٹھیک ہے بھائی ایجنٹ کا کیا ہے سن لینا, ایجنٹس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں, ان سے بھتا لیتے ہیں ان کو. یہ پورا ایک میکینزم ہے نا, جب اوپر حکمران عادل بیٹھے گا نا
تو میں دیکھوں گا نیچے کیسے کہنے میں کوئی کرپشن کرتا ہے. جب اس ملک کے اندر اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا کہ وہ ایف بی آر کے اندر 2 گروہوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کی پیسوں کے لیے, اور کیا ہوا ان لوگوں کا؟ کسی ایک کو بھی سزا ہوئی؟ آپ ہر بار ایک ڈرامہ کرتے ہیں. ایف آئی اے میں کون بیٹھے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے. ایف آئی اے میں آپ کے کہنے میں بچے بیٹھے ہوئے جو جا کے وہ بڑے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. کتنے ہزار کہنے میں پاسپورٹ افغانیوں کے جعلی پکڑے گئے, کتنے ہزار شناختی کارڈ پکڑے گئے, کسی ایک کو بتایا آپ نے سزا دی؟ بس کہہ دیتے ہیں ہاں جی وہ ایف آئی اے کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے کہ تھوڑے کردار ہی نہیں مکڑے. اللہ کرے کہ تم ماضی کا کردار ہو جاؤ, جس طرح تم نے غریبوں کے گھر بھوک ننگ اور غربت اور موت پھیلائی ہے نا, اللہ کرے تمہارے گھر بھی ایسے ایک طرف ایسے حالات ہیں جب شو آف کرتے ہیں باہر سے آنے والے. تاج صاحب مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. جب شادیوں پہ ایسے ڈالرز لٹائے جاتے ہیں اور شو آف اتنا کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جیسے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ واقعی درختوں سے پیسہ توڑ کے لاتے ہیں اور باہر بہت پیسے ہیں, جب ایک رویہ اس طرح کا بھی ہے تو پھر اس وجہ سے بھی لوگ انسپائرڈ ہو کر باہر جاتے ہیں کہ شاید ہم بھی باہر جائیں گے تو ہمارے حالات اتنی جلدی بدل جائیں گے. اپنے رویوں پر بھی فوکس کریں. ٹھیک ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کا اپنا فرض بھی بنتا ہے. آپ نے لاکھوں ڈالر لٹا دیے شادیوں پہ, اپنے ارد گرد اپنے ایریاز کہ اپنے غریبوں کے جو اپنے محلے میں 7 2 4 5 6 7 گھر ہیں, اپنے غریب رشتہ دار ہیں, ان کو ہی دیکھ لیتے. اتنا شو آف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اینی ویز آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.